अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्विटर स्टोरीज़ के इस सिलसिले के पिछले वीलॉग्स में मैंने नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल-सलाम के नोबल इनाम और साइंसी खिदमात की नफ़ी करने वाले एक वीलॉग द अगली ट्रुथ में मुहैया करदा दस्तावेज़ात का क्रॉस एग्ज़ामिन किया था। आज मैं इन दस्तावेज़ात में शामिल फ्रैंक क्लोज की किताब द इन्फिनिटी पज़ल का अजमाली जायज़ा पेश करूँगी। किताब और उसके ऑथर की शख्सियत की तरफ जाने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मेरे साथ वही हुआ जिसके ख़दशे का इजहार मैंने अपनी ट्वीट और अपने पहले वीलॉग में किया था। कैसर अहमद राजा साहब हस्बे रिवायत ख़ुद तो सामने नहीं आए, लेकिन उनके हवारियों और दोस्तों ने मुझ पर और मेरी फ़ैमिली पर इंतहाई रकीक और इखलाक बाख्ता हमले किए। मुझे नाउज़ बिल्ला कादियानी और कादियानी नमाज कहा गया। मुझ पर अल्लाह रहम फरमाए तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाए गए। मेरी घटिया और नाज़ेबा तस्वीर बनाकर ट्वीट्स की गई। ट्विटर के नाम नहाद मुहिब्बे वतन और पाकिस्तान दुश्मन दोनों ग्रुपों ने मेरे नाम पर इंतहाई घटिया और गंदी ज़ुबान वाली स्पेसेस बनाई। नाम के इन मुहिब्बे वतनों ने मुझे गुस्ताख और नाउज़ुबिल्ला इस्लाम बेज़ार और पाकिस्तान दुश्मन कहने से भी गुरेज नहीं किया। मुल्क दुश्मनों ने इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत की बुनियाद पर ज़लील और ख़वार करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे रब, मेरे अल्लाह के हाथ में है। मैं दोनों मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान इस तरह फंस गई कि जैसे बकौल मियाँ मोहम्मद बख्श फंस गई जान शिकंजे अंदर जूं वेलने विच गन्ना। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और तौफीक दी है कि मैं सही को सही और गलत को गलत कह सकती हूँ। मैं कई बार अहमदियों के अकीदे और उनके मज़हब से लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी हूँ। बारहा वाज़े कर चुकी हूँ कि डॉक्टर सलाम पर मेरे ये व्लॉग्स सिर्फ़ और सिर्फ साइंसी नोयत के हैं और साइंस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक हमला समझते हुए मैंने रिस्पॉन्स किया है। मेरे मुल्क के नौजवान को इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और नफ़रत सिखाने की बजाय इस्लाम के रवादारी, तहम्मुल, बर्दाश्त, हुसूल इल्म, अदल, इंसाफ और मसावात के आफाकी उसूल सिखाने की ज़रूरत है। मादरे वतन के जवान के हाथ में डंडे की बजाय किताब और दिल में नफ़रत की बजाय रवादारी और हुस्न सलूक के सुनहरी उसूल होने चाहिए, ये मेरा ख़याल है। लेकिन शायद इंतशार पसंद क़ुव्वतों का कारोबार ही नफ़रत पर चलता है, इसलिए मेरी आवाज़ नकार खाने में तूती की आवाज़ से ज़्यादा नहीं, मगर मैं अपना काम करती रहूँगी। मेरे सच्चे अल्लाह के सच्चे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दीन इस्लाम को साबित करने के लिए किसी झूठे सहारे और बहतान तराशी की ज़रूरत नहीं है। सच अपना रास्ता खुद निकालता है। झूठ की मुलम्माकारी बज़ाहिर चमक भी ले, लेकिन हकीकत और सच्चाई खुद अपना आप ज़ाहिर कर देती है। खैर, चलते हैं फ्रैंक क्लोज और द इन्फिनिटी पज़ल की तरफ। अपने एक वीलॉग में मैं किसी साइंसदान की इस बात का ज़िक्र कर चुकी हूँ कि उन्होंने कैसर अहमद राजा साहब के जो दो मेजर ऑथर्स हैं जिनकी चीज़ों का इन्होंने रेफरेंस दिया है, जनाब नॉर्मन डोम्बे और फ्रैंक क्लोज, तो इनका शुमार साइंस कम्युनिटी में उन लोगों में होता है जो अपने ग्राइंडिंग एक्स लेकर लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। फ्रैंक क्लोज के बारे में मुझे उनके स्कोपस रिसर्च गेट के प्रोफाइल से जो पता चला सो चला। उनकी किताबों की लिस्ट ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया और सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है कि वो बज़ाते ख़ुद ट्विटर पर मौजूद हैं
اور انہوں نے ٹویٹر پر اپنا سب سے بڑا تعارف اپنی کتاب ٹرینٹی کو قرار دیا ہے۔ ٹرینٹی میں نے ابھی پوری پڑھی تو نہیں ہے، لیکن سرسری جائزے سے علم ہوا ہے کہ کلوز صرف سائنسی کتابیں اور سائنس یا فزکس کی ہسٹری ہی نہیں لکھتے، بلکہ وہ تو عمران سیریز سٹائل کی جاسوسی کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ ان کے گہرے مشاہدے سے کچھ بچ نہیں پاتا۔ وہ لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ لوگوں کے نجی خطوط، ڈائریوں اور آرکائیوز میں پڑی دستاویزات، ان سے کچھ نہیں بچتا۔ 79 سالہ یعنی کہ 79 ایئرز اولڈ فرینک کلوز آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہیں۔ انہوں نے فزکس اور اس کی ہسٹری پر کافی کتابیں لکھی ہیں، جیسے ایلیوسو پارٹیکل فزکس، اینٹی میٹر، نتھنگ، ٹرینٹی، کاسمک انین، نیوکلیئر فزکس، چارج، دا انفینٹی پزل، لوسیفرز لیگیسی، دا پارٹیکل اوڈیسی، ہاف لائف، نیوٹرینو، ایکلپس، دا وائڈ اور بھی کافی کچھ۔ ان میں سے 8-10 کتابیں میں نے منگوائی ہیں اور پڑھنا شروع کی ہیں۔ دا انفینٹی پزل کو تو خیر کافی غور سے پڑھا ہے، کاسمک انین مجھے بہت پسند آئی ہے، اور ٹرینٹی نے تو عمران سیریز کی یاد تازہ کر دی ہے۔ چارج بالکل ابھی ریسنٹلی مارکیٹ میں آئی ہے اور مجھے اس کو پڑھنے کا اشتیاق بھی ہے، اور چارج کی ایڈورٹیزمنٹ فرینک کلوز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی کی ہے۔ چونکہ گریوٹی میرے لیے بھی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے اور میں اس کے بارے میں پڑھتی رہتی ہوں، اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ گریوٹی کب کوانٹائز ہو پائے، جیسا کہ آئنسٹائن بھی چاہتے تھے اور ڈاکٹر سلام بھی اسی کے اوپر کام کرنا چاہتے تھے، اور سنگولیرٹی تک پہنچنے کے لیے گریوٹی کے معمے کا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ کتاب میں خاص طور پر پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ خیر، اب بات کرتے ہیں دا انفینٹی پزل کی۔ مجھے ذاتی طور پر یہ کتاب پسند آئی ہے کیونکہ اس میں واقعات کسی ناول کی طرح بیان کیے گئے ہیں۔ تھیوریٹیکل فزکس کی ہسٹری کو پیراللز میں بیان کیا گیا ہے، اور کس طرح ایک صدی کی تاریخ اور اس کے نمایاں کرداروں کو زندہ جیتے جاگتے انسانوں کی طرح آپ اپنے آپ سے مخاطب یا چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں۔ فرینک کلوز نے اس ہسٹری اور سائنس کو مرتب کرنے میں لوگوں کی یادداشتوں، ڈائریوں، ریسرچ پیپرز، کانفرنسوں اور سیمینارز کی پروسیڈنگز کو بڑی تندہی سے اکٹھا کیا ہے، اور حد الوسع غیر جانبدار رہنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر مجھے ان کی قدرتی باعث بھی نظر آئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے امریکی، برطانوی اور یورپی سائنسدانوں کے نظریات اور کام کو تو کافی سراہا ہے، لیکن اس کے برعکس چینی، جاپانی، آسٹریلوی، روسی اور ایشیائی سائنسدانوں کے نظریات کا یا تو مذاق اڑایا ہے، یا پھر ان کے کامیاب ہو جانے کے پیچھے کسی نہ کسی امریکی یا یورپی سائنسدان کے نظریات کی چوری کا الزام لگانے سے بھی گریز نہیں کیا ہے۔ امریکی اور یورپی سائنسدانوں کی بات کرتے ہوئے بھی ان کی پرسنل لائکنگز اور ڈس لائکنگز کی جھلک بھی مجھے نظر آئی۔ نارمن ڈومبے تو خیر اپنے آرٹیکلز میں نفرت اور تعصب کے انبار پر بیٹھے نظر آئے، لیکن ان کے برعکس فرینک کلوز مجھے کافی بہتر لگے، مگر تعصب سے مکمل پاک ہرگز نہیں۔ ان کو بھی لگتا ہے کہ چینی، جاپانی، آسٹریلوی سائنسدانوں نے تھیوریٹیکل فزکس اور QED تھیوری کے بانیوں سے آئیڈیاز چرا کر ریسرچ کی اور نوبیل پرائز حاصل کی، اور اس میں انہوں نے بہت ساری ایگزامپلز بھی دی ہیں۔ جبکہ میں پھر یہ کہوں گی کہ علم کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کی مشترکہ کاوشوں اور تجربے کا نتیجہ ہے، اور سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ جہاں تک نوبیل پرائز کی بات ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کمال کام کیا، لیکن ان کو نوبیل پرائز نہ مل سکا،
اور اس کی بہت ساری وجوہات رہی ہوں گی. بقول شاعر چھانی تھی خاک ہم نے بھی صحرائے نجد کی، چھانی تھی خاک ہم نے بھی صحرائے نجد کی، مجنوں کا نام ہو گیا قسمت کی بات ہے. خیر واپس چلتے ہیں دا انفینٹی پزل میں ڈاکٹر سلام کے ذکر کی طرف. دا انفینٹی پزل 2011 کے موسم خزاں میں منظر عام پر آئی. نارمن ڈومبے کے عبدالسلام کے خلاف پہلے آرٹیکل کے بعد، اور نارمن ڈومبے نے اپنے اس آرٹیکل میں دا انفینٹی پزل کے ارلی ڈرافٹ کا حوالہ بھی دیا ہے. اپنے اسی مشہور والے آرٹیکل میں عبدالسلام ری اپریزل پارٹ 1 میں. اپنی ایکنالجمنٹس میں کلوز نے امپیریل کالج لندن، آکسفورڈ یونیورسٹی، مختلف لائبریریوں کے سٹاف، آئی سی ٹی پی کی لائبریری، آئی سی ٹی پی کے ڈائریکٹریٹ، سلام کے اوریجنل کام، ڈائریوں اور باقی لوگوں کی تحریروں تک رسائی دینے والے سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے پرسنل انٹرویوز بھی کیے ہیں اور ان سب کا ذکر بھی کیا ہے انہوں نے. فرینک کلوز وہ شخص ہیں جو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی اس زمانے میں لکھی ہوئی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کجا یہ کہ اس کے بعد کی گئی ان کی باتیں سنیں. یعنی کہ انہوں نے تمام سائنسدانوں کے بارے میں عام طور پر اور ڈاکٹر سلام کے بارے میں خاص طور پر بہت گہری جاسوسی کی حد تک تحقیق کی ہے. تو اگر اس تحقیق اور اس کے بعد ان کو صرف یہ بات قابل اعتراض ملی ہے کہ سلام اپنے نومینیشن لیٹرز خود لکھتے تھے جو پال میتھیوز اپنے نام سے بھیجتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا ادارہ آئی سی ٹی پی بنانے اور چلانے میں سلام نے نہایت محنت اور ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہوگا، ورنہ یہ لوگ اپنے گرائنڈنگ ایکسس سے کچھ بھی نکال کر لا سکتے تھے اور گرائنڈ کر سکتے تھے. اپنے تعارفی مضمون کا آغاز فرینک کلوز ایمسٹرڈیم 1971 سے کرتے ہیں، جہاں ایمسٹرڈیم انٹرنیشنل کانفرنس آن ایلیمنٹری پارٹیکلز 1971 میں ٹینی ویلٹمین نے اپنے شاگرد ٹی ہوفٹ کو تھیوریٹیکل فزکس کمیونٹی میں انٹروڈیوس کروایا تھا. ٹی ہوفٹ کی تھیوری بلا شبہ بہت زبردست تھی، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء تھیں، ان کا ذکر بھی انہوں نے بعد میں اپنی کتاب میں کیا. لیکن یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ ٹی ہوفٹ اور ویلٹمین کو اپنی ایلیگنٹ تھیوری پر 1999 میں فزکس کا نوبل پرائز مل چکا ہے. دیر آئد درست آئد. خیر سائنس کمیونٹی میں یہ بات مشہور ہے کہ شیلڈن گلاشو کی طرح والٹمین بھی ڈاکٹر سلام کے علمی حریفوں میں شامل ہیں. فرینک کلوز نے والٹمین کی شخصیت کا جائزہ جن الفاظ میں لیا ہے، اس سے میں یہ سمجھی ہوں کہ والٹمین اپنے علمی اور پیشہ ورانہ حریفوں کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے. اپنے شاگرد ٹی ہوفٹ کی خاطر وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے لڑ جانے کے لیے تیار تھے. ایسے ہی ڈاکٹر سلام اپنے شاگرد شاء کا نام لیا کرتے تھے، ینگ، ملز اینڈ شاء. اگرچہ شاء کو نوبل پرائز تو نہیں ملا، لیکن شاء نے بھی ویسا ہی کام کیا تھا جو ینگ اینڈ ملز نے کر کے نوبل پرائز حاصل کیا تھا. استاد اپنے ہونہار شاگردوں کے لیے ایسے ہی جان مارتے ہیں. میں خود اپنے کچھ استادوں کی بڑی چہیتی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، اور میرے بھی بہت عزیز شاگرد ہیں کچھ جو مجھے اپنے بائیولوجیکل چلڈرن کی طرح پیارے ہیں. میں نے کانفرنسوں اور سیمینارز میں استادوں کو یا سپروائزرز کو یا گروپ کے ہیڈز کو اپنے ممبرز اور شاگردوں کا دفاع کرتے اور ان کو پروموٹ کرتے دیکھا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ میں نے بھی اپنی زندگی کی پہلی انٹرنیشنل کانفرنس GHGT10 سپٹمبر 2010 میں ایمسٹرڈیم میں ہی اٹینڈ کی تھی.
فرینک لوز کے مطابق 1971 میں انفینٹی پزل کے بارے میں جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کو حل کر سکتے تھے، ان میں سلام اور لی کا نام شامل تھا۔ لی 1957 میں نوبیل پرائز حاصل کر چکے تھے اپنے ایک اور کولیگ چین یانگ کے ساتھ۔ 1971 میں ڈاکٹر سلام نے ابھی تک نوبیل پرائز نہیں جیتا تھا، لیکن والٹمین کو یہ باور کرانے میں بہت سبک رفتار تھے کہ سلام مختلف کمیٹیوں کے ساتھ کس طرح لابنگ کرتے تھے۔ یعنی والٹمین نے یہ مشہور کیا کہ سلام جو ہیں وہ بہت کمیٹیوں میں لابنگ کرتے ہیں، اور اس بات سے وہ سلام سے خائف بھی تھے۔ اور یہ جو لابنگ کا الزام نارمن ڈومبے اور کیسر احمد راجہ صاحب نے لگایا ہے، اس کا سرا والٹمین سے ملتا دکھائی دیتا ہے، جو اپنے شاگرد ٹی ہوفٹ کی کامیابی اور ان کی تھیوری کو منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ یہاں پر فرینک لوز ڈاکٹر سلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سلام کو لگتا تھا کہ وہ انفینٹی پزل کا حل جانتے تھے اور وہ اس کے بارے میں بات بھی کرتے تھے، لیکن وہ زیادہ لوگوں کو کنونس نہیں کر پائے تھے، اور والٹمین کو تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے بعد ٹی ہوفٹ کی تھیوری کے بارے میں مختلف سائنسدانوں کے فوری ریمارکس کا ذکر بھی کیا ہے انہوں نے، جس میں وائنبرگ اور شیلڈن گلاشو کے ریمارکس بھی شامل ہیں، لیکن سلام نے ٹی ہوفٹ کو ویلکم کیا اور اپنے نوٹس میں لکھا کہ ٹی ہوفٹ نے جو بات کی ہے یہ وہی بات ہے جس کا ذکر وہ اور جان وارڈ 1964 میں کر چکے ہیں، لیکن وہ گریوٹی کو بھی اس پزل میں شامل خیال کرتے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ گریوٹی تو اسٹینڈرڈ ماڈل میں شامل نہ ہو سکی، لیکن فرینک لوز نے یہاں سلام کے بارے میں کافی طنزیہ انداز اپنایا ہے کہ وہ کیسے گریوٹی کی شمولیت سے شروع ہوئے اور بعد میں ٹی ہوفٹ کے انہوں نے فوری طور پہ انکلوڈ کیا اور کہا کہ وہ وہی بات کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ بات انہوں نے اپنے نوٹس میں لکھی تھی تو یہ بات تو سلام ہی بتا سکتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ بات کیوں اور کیسے لکھی تھی۔ اپنے پرسنل نوٹس میں لکھنے والی چیز کوئی کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں لکھتا نا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس وقت سب سائنسدان اپنے اپنے خیال اور طریقے سے تھیوریٹیکل فزکس کی دا انفینٹی پزل کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ وہ ٹھیک ہیں، لیکن بعد ازاں تجربات کی روشنی میں ثابت ہوا کہ کس کی تھیوری ٹھیک تھی اور کس کی غلط۔ سائنس کی ہر بات حتمی طور پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ سب اپنے طور پر انفینٹی پزل کو سالو کرنے کی کوشش میں سرگرداں تھے۔ کسی کی بھی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ لوگ اپنی بات کو منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے اور کچھ لوگ خود کو عقل کل سمجھتے تھے۔ سلام کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو علم حاصل کرنے میں بہت کوئک تھے، اور اس کے حوالے آپ کو دا انفینٹی پزل میں بہت ساری جگہوں پر ملیں گے۔ ایون نارمن ڈومبے جو ہیں انہوں نے بھی اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ وہ سے کوئک لرنر، اور انہوں نے فوراً تھیوریٹیکل فزکس کی باریکیوں کو سمجھا۔ تو کوئک لرنر تو سلام تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے یا کسی سے سیکھنے کے لیے یا کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ فرینک لوز نے کئی واقعات شیئر کیے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے جو اس انفینٹی پزل کو سالو کر رہے تھے یا اسٹینڈرڈ ماڈل میں اپنی ان پٹ ڈال رہے تھے، ان سب لوگوں نے آپس میں تبادلہ خیال سے مسائل کا حل نکالا، ایکسپیریمنٹس کیے، کسی نے تھیوری دی، کسی کے کچھ رزلٹ آئے، کسی کے کچھ آئے، کچھ لوگ کنونس ہوئے، کچھ نے مخالفت کی، پھر بعد میں تجربات نے ثابت کیا۔ تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس تھا جو ابھی بھی جاری و ساری ہے، کوئی عقل کل نہیں ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن کسی کی نیت پر شک کرنا، کسی کو
کمتر سمجھنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، اس زمانے میں کوئی بھی بات حتمی نہیں تھی، سب لوگ فزکس اور میتھس کے درمیان پینڈولم کی طرح جھول رہے تھے، اور حتمی بات تو صرف تجربے سے ہی معلوم ہونی تھی جو بعد میں ہوئے سرن میں اور باقی مختلف اداروں میں۔ تو فرینک لوز کے مطابق ٹی ہوف وہ مسیحا تھا جس کا فزکس ہمیشہ سے انتظار کر رہی تھی، اور والٹ مین اپنے شاگرد کے وہ استاد جو اس کی کامیابی کے لیے سارے زمانے سے بھیڑنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد فرینک لوز کتاب کے پہلے چیپٹر کا آغاز ہی سلام سے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 1960 کی کوئی شام ہوگی جب پہلی بار انہوں نے بی بی سی پر ڈاکٹر سلام کو سنا، جو کسی بریک تھرو کا ذکر کر رہے تھے۔ انہیں اس کے بارے میں زیادہ تو علم نہیں، لیکن سلام کی پریزنٹیشن نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ فزکس میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا فرینک لوز کو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ سب اتنا ایکسائٹنگ تھا کہ فرینک لوز نے خود بھی فزکس کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مزید وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب کئی سال بعد 1979 میں سلام نے نوبل پرائز جیتا تو انہوں نے سلام کو مبارکباد کا خط لکھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح ان کے الفاظ نے کلوز کو متاثر کیا تھا۔ تو جواب میں کلوز کو موسٹ چارمنگ اینڈ ہمبل لیٹر ملا۔ اس حقیقت نے کہ اسلام کی براڈ کاسٹ نے کسی دوسرے کو سائنس کے ونڈر سے متعلق اتنا انسپائر کیا تھا، ڈاکٹر سلام کو اپنے نوبل پرائز سے بھی زیادہ اہم لگ رہی تھی۔ اس کے بعد فرینک لوز نے ڈاکٹر سلام سے متعلق بہت کچھ لکھا، کچھ مختلف آراء کا ذکر بھی کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب نارمن ڈومبے اسی انفینٹی پزل کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سلام کے لیے نوبل پرائز حاصل کرنا زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے، اور خود ہی انہوں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ وہ جو انہوں نے کسی میریکل کی، کہ جس میریکل کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ نوبل پرائز تھا۔ مطلب نارمن ڈومبے کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ سلام نے اپنے اللہ سے جس میریکل کا انتظار کیا تھا وہ نوبل پرائز تھا۔ ہو سکتا ہے وہ آئی سی ٹی پی ہو سکتا ہے وہ یہ ہو کہ وہ اب دنیا میں سائنس کو، علم کو آگے لے جانا چاہتے ہوں۔ کیا ان سے پوچھا؟ نہیں، خود ہی ایزیوم کر لیا اور خود ہی اس کے اوپر کہہ دیا کہ نوبل پرائز حاصل کرنا سلام کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ اگر ایسا دکھائی دیتا تو فرینک لوز خود کیوں لکھ رہے ہوتے کہ ایک بچہ جو 15-16 سال کا ان کی بات سن کے متاثر ہوا، تو اس کا متاثر ہو کے فزکس کی طرف آ جانا سلام کے لیے نوبل پرائز سے زیادہ بڑی بات تھی۔ یہ بات دا انفینٹی پزل میں فرینک لوز خود لکھ رہے ہیں، اور اسی کا حوالہ دے کے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف نوبل پرائز کے لیے سلام مر رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے۔ خیر، تو فرینک لوز کا یہ بیان کہ اسلام کے لیے فرینک لوز کا ان کی باتوں سے متاثر ہو کر سائنس کی طرف آ جانا اس نوبل پرائز سے زیادہ اہم تھا، بذات خود نارمن ڈومبے کے اس پرتعصب آرٹیکل، جو سائنس کمیونٹی جس کی بات راجہ صاحب کر رہے تھے، اسی سائنس کمیونٹی نے اس آرٹیکل کو، جو کہ پیئر ریویوڈ بھی نہیں ہے، ایک بندے نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس کو شرمندگی اور ڈس گریس قرار دیا ہے کہ یہ جو اس بندے نے آرٹیکل لکھا ہے یہ سائنس کمیونٹی کے لیے ایک ڈس گریس ہے۔ تو اس آرٹیکل کا سہارا لے کر سلام کو فراڈیا، نوسر باز اور نقل باز ثابت کرنے والوں کے منہ پر تماچا ہے یہ بات۔ وہ نوبل پرائز جس کا سارا پیسہ سلام نے اپنے ادارے کو دے دیا، اور میڈل اپنے میتھس کے ٹیچر سر پروفیسر گنگولی کے گلے میں ڈال دیا۔ سلام کے لیے سائنس کسی ایک شخص یا قوم کی ملکیت نہیں تھی،
بلکہ پوری نوع انسانی کی مشترکہ میراث تھی، اور اس کے حصول اور ترسیل کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اور آگے پھیلانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ نصف صدی سے زیادہ عرصے سے آئی سی ٹی پی اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سلام کسی نوبل پرائز کے پیچھے نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی تیسری دنیا کے نوجوانوں کو سائنس کے علم سے بہرہ کرنا چاہتے تھے۔ سلام تو میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ تھے، اور فزکس کی طرف ان کو لانے والے ان کے ینگ ایڈوائزر پال میتھیوز تھے، جنہوں نے سلام کے پروجیکٹ کو سپروائز کیا اور انہیں فزکس سے روشناس کرایا، اور انہیں بتایا کہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں فزکس کی وہ کہانیاں نہیں سنا پا رہی ہیں جو اصل میں ہیں، اور انہوں نے سلام کو مائل کیا کہ وہ تھیوریٹیکل فزکس کی طرف آئیں۔ اور اس کے بعد پال میتھیوز عمر بھر ڈاکٹر سلام کے دوست، کولیگ اور مینٹور کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہے، اور کیسر احمد راجہ صاحب نے پال میتھیوز کا نام جس حقارت اور بدتمیزی سے لیا ہے، وہ بذات خود سائنس کمیونٹی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر شونگر شیلی کے ڈیفینس میں شیلی کی جگہ خود جواب دیں، والٹمین اپنے اسٹوڈنٹ ٹی ہوف کو فخریہ دنیا کے سامنے پیش کریں تو درست، لیکن اگر سلام اپنے شاگرد شاء کے لیے یانگ، ملز اینڈ شاء کہیں، یا پال میتھیو سلام کے لیے نومینیشن لیٹرز کو سائن کریں تو غلط۔ یہ الزام بھی لگایا گیا ہے نا کہ سلام اپنے نومینیشن لیٹرز خود لکھتے تھے اور پال میتھیوز ان پر سائن کر کے بھیج دیتے تھے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سائنس کمیونٹی میں اسٹوڈنٹ اور سپروائزر میں جو بعد میں دوست بھی بن جائیں، وہاں پر میں نہیں بلکہ ہم ہوتا ہے۔ میری ساری پبلیکیشنز میری کو سپروائزر کی ای میل سے سبمٹ ہوئیں، اور آج بھی میری پبلیکیشنز کے اوپر جو کورسپونڈنگ ای میل ایڈریس ہے وہ میری کو سپروائزر کا ہے، کیونکہ وہ آج بھی یونیورسٹی میں موجود ہیں، جبکہ میرے سپروائزر ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ پروفیسر ایمیریٹس ہو چکے ہیں، اور میں ویسے یونیورسٹی چھوڑ چکی ہوں۔ پبلیکیشنز میری ہیں، فرسٹ آتھر میں ہوں، لیکن وہ سبمٹ میری کو سپروائزر کے ای میل ایڈریس سے ہوئی ہیں، کیونکہ بعد میں کورسپونڈنس انہوں نے کرنی تھی۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ سلام اپنی آئی سی ٹی پی کی مصروفیات میں اتنے زیادہ بزی رہتے تھے کہ ان کو تو اپنا ذاتی سائنسی کام کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، جتنا کہ باقی لوگوں کے پاس تھا، اور اس بات کا اظہار وائنبرگ اپنے انٹرویو میں کر چکے ہیں کہ وہ سلام کی طرح وہ والی سیکریفائس نہیں کر سکتے تھے جو سلام نے کی تھی آئی سی ٹی پی کو چلانے کے سلسلے میں۔ سلام نے تو اپنا جو نوبیل کمیٹی کے لیے بائیوگرافی ہے، جو کہ نارملی لوگ اپنی بائیوگرافیز خود لکھتے ہیں، وہ سلام نے نہیں لکھی، بلکہ وہ مریم لیوس نے لکھی تھی، جو اس وقت آئی سی ٹی پی میں سٹاف تھیں۔ آپ لوگ جا کے خود چیک کر سکتے ہیں 1979 کے نوبیل پرائز کے سلسلے میں نوبیل کمیٹی میں جو بائیوگرافیز ہیں، باقی لوگوں نے اپنی خود لکھی ہیں، لیکن سلام کی بائیوگرافی انہوں نے نہیں لکھی، بلکہ وہ مریم نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر سلام نے اپنا ٹیکنیکل کام، جو اس کا ٹیکنیکل پارٹ ہے، وہ لکھ کر پال میتھیوز کو دیا تھا، تو اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ اپنے کام کا علم سب سے زیادہ اسی کو ہوتا ہے جس نے وہ کام کیا ہوتا ہے۔ یہ بات سلام نے نارمن ڈومبے سے بھی کہی تھی جب ان کے لیے ریفرنس لیٹر لکھنا تھا، اور میری سپروائزر نے مجھ سے کہی تھی جب میں نے اپنا پی ایچ ڈی تھیسس ڈیفینڈ کرنا تھا، اور میں بھی اپنے شاگردوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ یو نو بیٹر، جو آپ کا کام ہے وہ آپ سے زیادہ اور کوئی بہتر نہیں جانتا، تو اگر وہ اس کو لکھ لے گا تو اس میں کوئی قیامت والی بات نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ جس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جائے۔ اور سلام کی طرح میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی تھی کہ اپنے کام سے متعلق لیٹر لکھ لاؤ
اور میں دیکھ کر سائن کر دوں گی. اگر میں ان کو جانتی تھی تو جانے بغیر تو آف کورس میں بھی نہیں سائن کرتی، لیکن اگر میں ایک بچے کو جانتی ہوں اور وہ اپنے کام کے بارے میں لکھ کر لاتا ہے تو میں اس کو دیکھ کے سائن کر دیتی. تو یہ عام سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، استاد اور شاگرد، سپروائزر، ایڈوائزر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جب وہ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی الگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پورے پروجیکٹ میں ایک ٹیم کی طرح حصہ لیتے ہیں. کسی ایک کی کامیابی سب کی کامیابی ہوتی ہے، اور کسی ایک کی ناکامی یا شرمندگی سب کی ناکامی یا شرمندگی ہوتی ہے. میں جتنا عرصہ NTNU میں رہی ہوں میں نے تو یہی سیکھا ہے. میں نے ہالورڈ کو اپنے پورے گروپ کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا ہے. جب ہم لوگوں کی امریکن جو گروپ تھا جن کے ساتھ ہماری کورسپونڈنس ہوا کرتی تھی، اور ہمیشہ ہم لوگوں کے سیمینارز ہوتے تھے، ہر کانفرنس میں ہم لوگوں کے سیمینارز الگ ہوتے تھے، تو وہاں پر میں نے ہالورڈ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور گیری روشیل کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیشہ لڑتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ استاد کی شاخیں ہوتی ہیں، اور استاد ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کا سر فخر سے بلند ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کی کامیابی اس کی کامیابی ہوتی ہے. لیکن یہ بات صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو ٹیم ورک کرتے ہیں، جو پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں، جنہوں نے کبھی سائنٹیفک کوئی کام کیا ہو، جن کو علم ہی نہیں کہ سائنس کس چڑیا کا نام ہے، سائنٹیفک ریسرچ ہوتی کیا ہے. وہ اٹھ کر باتیں کریں گے. شیمفل، ویری شیمفل. خیر، دا انفینٹی پزل کو اوورآل میں نے کافی انجوائے کیا، اور میں جناب کیسر احمد راجہ صاحب کی شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے ایک اچھی کتاب پڑھنے کا موقع ملا. لیکن فرینک کلوز شخصیات کے سلسلے میں اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھنے میں کہیں کہیں تو کامیاب ہو گئے اور کہیں بالکل ناکام نظر آئے. دا انفینٹی پزل کے بارے میں ناٹ ایون رانگ کے آتھر، اور اسی نام کے ساتھ وہ اپنا بلاگ بھی لکھتے ہیں، پیٹر وائٹ، اپنے 22 نومبر 2011 کے بلاگ میں دا انفینٹی پزل پر اپنا تجزیہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں. جان وارڈ، سلام، کبل، ہگز اور سلام کے نوبل پرائز پر کلوز کے خیالات کا ذکر کیا ہے. اپنی اپ ڈیٹ میں ایک آسٹریلوی تھیوریٹیکل فزسٹ یعنی کہ طبیعیات دان باب ڈیلبورگو کا حلفیہ خط بھی شامل کیا ہے، جس میں باب نے سلام کے نوبل پرائز سے متعلق ڈومبے کے آرٹیکل پر کڑی تنقید کی ہے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے خود سلام کے وہ لیکچرز اٹینڈ کیے جن میں انہوں نے الیکٹرو ویک انٹریکشنز کا ذکر کیا تھا. وہ مزید لکھتے ہیں کہ انہوں نے لائبریری میں وائن برگ کا پیپر دیکھا تو سلام سے کہا کہ وہ بھی جتنی جلدی ممکن ہو اپنے اس انڈیپینڈنٹ کام کو لکھیں، اور میتھیوز نے بھی ان کو انکریج کیا کہ وہ جلد از جلد اسے باقی دنیا کے سامنے لے کر آئیں، اور قریب ترین ممکنات میں سے تھا کہ وہ اس کو نوبل سمپوزیم میں شامل کروا سکتے. نوبل سمپوزیم میں سلام کا جو لیکچر ہے جس کو کیسر احمد راجہ صاحب اور نارمن ڈومبے نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، وہ لیکچر بیسیکلی سلام کے ان لیکچرز پر مشتمل تھا جن کا ذکر وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کرتے تھے. اور یہ جو آسٹریلوی فزسٹ ہیں باب، یہ کوئی کسی کی ماسی کے پتر نہیں ہے. انہوں نے یہاں تک یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے اس بیان پر اوتھ لینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امید ہے کہ ان کے اس حلفیہ بیان یا اوتھ کے اوپر کہی گئی بات کو سننے کے بعد تمام افواہیں اور کنٹروورسیز ختم ہو جانی چاہیے. اس بلاگ پر 22 رسپانسز ہیں جن کا میں یہاں پر ذکر آف کورس نہیں کر سکتی وقت کی کمی کے باعث. ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں. یہ تو
باب ڈل بورگو کی معصومیت ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے ایک حلفیہ بیان سے سارے ریومرز ختم ہو جائیں گے اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. انہوں نے خود پڑھا, انہوں نے بتایا, لیکن آپ ہوں گے تھیوریٹیکل, اور آپ نے سلام سے وائنبرگ کے پیپر سے پہلے الیکٹرو ویک انٹریکشنز کے بارے میں لیکچرز بھی سنے ہوں گے, لیکن ایک تو آپ آسٹریلوی, اوپر سے ڈاکٹر سلام کے لیے اوتھ لے رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جناب نارمن ڈومبے صاحب تو ماننے والے نہیں, اور ہمارے پاکستانی بھائی پڑھنے لکھنے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے. انہوں نے اپنے سائنسی پیشوا جناب قیصر احمد راجہ صاحب سے سن لیا ہے کہ سلام نے اول تو کوئی سائنسی کارنامہ سر انجام ہی نہیں دیا ہے, اور اگر بالفرض کچھ کیا بھی ہے تو وہ شیلڈن گلاشو سے چوری کیا ہوا ہے, اور والٹمین کے اسٹوڈنٹ ٹی ہوفٹ کے خلاف لابنگ بھی کی ہے سلام نے. اسی لیے تو 1996 میں سلام کی وفات کے بعد 1999 میں جا کر انہیں نوبل پرائز ملا, اور اتنے سال ان کو جو روکے رکھا تو وہ سلام ہی تو تھے کہ ان کو نوبل پرائز نہیں ملنا چاہیے. سلام کی اتنی اسٹرانگ لابنگ تھی کہ ٹی ہوف کو نوبل پرائز نہیں مل سکا, تو ان کے بعد 1999 میں انہیں نوبل پرائز جا کے ملا. خیر, کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن طوالت کے ڈر سے یہیں پر میں بات کو ختم کرنا چاہوں گی, اس گزارش کے ساتھ کہ خدا را اللہ کے واسطے, اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کسی کی بات پر یقین نہ کریں, نہ میری نہ کسی اور ایکس وائی زی کی. خود پڑھیں, لکھیں, جانیں اور تحقیق کریں. علم بڑی دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے, اور کوئی چور اسے چوری نہیں کر سکتا. اگلے اور اس سیریز کے آخری ولاگ کے ساتھ میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا. اللہ حافظ.